बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मफातिहुल हयात और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 20। और हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो कि हमने पिछली रिकॉर्डिंग में जिसका आगाज़ किया था वो छठी फसल थी कि शहरियों के साथ हुस्न सलूक, और जिसमें हम पड़ोसियों के हवाले से जान चुके हैं और मिसालें भी हम देख चुके हैं हमसाओं के साथ सलूक के हवाले से। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है अरबाब दानिश यानी असातीद और तुलबा। इस हेडिंग है ये और इसके बारे में आइए मिल के पढ़ते हैं। और पेज नंबर है 319। दीनी तालीमात में इल्म और आलिम के एहतराम पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है। कुरान करीम और दीन इस्लाम ने हर उस इल्म की तरगीब दी है जो उम्मत मुस्लिमा की सयादत सीन अलिफ डालते और कामयाबी की ज़मानत दे। उम्मत मुस्लिमा पर उन दानिश्वरों और तशनगान इल्म की इज़्ज़त व तकरीम और पुष्ट पनाही लाजिम है जो अपनी जिद्दोजहद और कोशिश के ज़रिए मुसलमान माशरे और अवाम की मुश्किलात को हल करते हैं, नीज़ बेगानों के मुकाबले में उनकी इज़्ज़त व ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी का बायस बनते हैं। इस किस्म के दानिश्वरों और तालिब इल्मों के बारे में गुफ्तगू की जगह माशरती खिदमात का बाब है, लेकिन इस फसल में उन दानिश्वरों, उलमा और उलूम पर गुफ्तगू होगी जो इन्हिराफात से लोगों की निजात और मंजिल तौहीद की जानिब उनकी रहनुमाई का मौजिब हों। इस मौजू से मरबूत आयात व अहादीस में उनकी इज़्ज़त व तकरीम के अलावा उनकी मदद और अतात को भी मुस्तहसन और ज़रूरी करार दिया गया है। आइए ये वाला हवाला नोट कर लीजिए कि देखिए सरवरिश हिदायत, और इसमें जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 130 और 131। आगे चलते हैं, लिखा है सब हेडिंग में है इल्म और आलिम की कदर व कीमत। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इल्म और आलिम की कदर व मंजिलत के बारे में फरमाता है, कहो कि क्या खुदा और उसके दीन की शनाख्त रखने वाले उन लोगों के बराबर हो सकते हैं कि जो खुदा और उसके दीन को नहीं पहचानते। बेशक सिर्फ अरबाब अक्ल और खिरद ही हक़ाइक़ को दरक करते हैं। और यहाँ पर है ये हवाला है सूरह ज़मर आयत नंबर 9। हम किताब के पेज 320 पे आ गए हैं। लिखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबिद पर आलिम को इस तरह बरतरी हासिल है जिस तरह 14वीं के चांद को सितारों पर हासिल है। और ये हवाला है अल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 34। आइए आगे चलते हैं। फिर लिखा है नीज़ ये फरमाया कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि खुदा के नज़दीक उलमा का एहतराम ज़्यादा है या शुहदा का। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा के नज़दीक एक आलिम 1000 शहीदों से ज़्यादा मुकर्रम है, क्योंकि उलमा पैगंबरों की पैरवी करते हैं जबकि शुहदा उलमा की पैरवी करते हैं। और ये है हवाला इरशाद अल क़ुलूब सफ़ा नंबर 164। बेहतरीन इबादतों में से एक उलमा की तकरीम व ताज़ीम है। इस फ़ज़ल में 3 उन्वानात उलमा की फ़जीलत, इल्म सीखने की फ़जीलत और इल्म सिखाने की फ़जीलत से मरबूत रिवायात का तस्करा होगा। अलिफ उलमा को देखने की फ़जीलत और जज़ा, ये सब हेडिंग है। अलिफ उलमा है और उलमा को देखने की फ़जीलत और जज़ा जो है ये सब हेडिंग है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। और यहाँ पर ये हवाला है अल-फ़क़ीह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 205। नीज़ फरमाया है कि आलिम के चेहरे की तरफ देखना तेरे लिए 1000 ग़ुलाम आज़ाद करने से बेहतर है। और यहाँ पर हवाला है जामिउल अख़बार सफ़ा नंबर 38। फिर लिखा है आलिम की ज़ियारत की फ़जीलत और जज़ा। आइए इस टॉपिक इस सब हेडिंग के बारे में जानते हैं। लिखा है फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स उन लोगों को देखने का ख्वाहा हो जिन्हें खुदा ने जहन्नुम के अजाब से आज़ाद किया है तो वो तालिब इल्मों को देखे। कसम है उसकी जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो तालिब इल्म यानी हुसूल इल्म के लिए आलिम के दरवाज़े की तरफ रफ्त व आमद करता है, या आमद व रफ्त करता है, खुदा उसके हर कदम के बदले 1 साल इबादत का सवाब लिखता है, हर कदम के बदले जन्नत में एक घर बनाता है, और जब वो ज़मीन पर चलता है तो ज़मीन उसके लिए मग़फ़िरत तलब करती है। नेज़ वो इस हालत में दिन और रात गुजारता है कि उसकी मग़फ़िरत हो चुकी होती है, और फरिश्ते ये गवाही देते हैं कि खुदा ने उन लोगों को आग के अजाब से आज़ादी का परवाना दिया है। और ये हवाला है मुनियतुल मुरीद मीम नून ये ते है अल मुरीद
اور صفحہ نمبر 100۔ آگے چلتے ہیں، پھر سب ہیڈنگ ہے علماء کے احترام کی جزا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عالم کا احترام کرے اس نے میرا احترام کیا، اور جو میرا احترام کرے اس نے خدا کا احترام کیا ہے، اور جو شخص خدا کا احترام کرے اس کا انجام جنت ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 38۔ آگے چلتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو کوئی کسی دین شناس مسلمان عالم کا احترام کرے وہ قیامت کے دن اس حالت میں خدا سے ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے راضی ہوگا۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے اوالی العالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے لوگوں پر علماء کا حق۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عالم کا ایک حق یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ سوال نہ کیا کرو اور اس کا لباس نہ پکڑو۔ جب تم اس حالت میں اس کے پاس پہنچو کہ اس کے ہاں لوگ بیٹھے ہوں تو ان سب کو سلام کرو اور اس کا خاص احترام بجا لاؤ۔ اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، اس کے پیچھے کی طرف نہ بیٹھو، اس کے ہاں آنکھ اور ہاتھ سے اشارے نہ کرو، ہر کس و ناقص سے اس کے قول کے برخلاف باتیں نقل نہ کرو، اس کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے ملول اور بیزار مت ہو جاؤ، کیونکہ عالم کی مثال اس گھٹا کی طرح ہے جس سے بارش کا پانی برسنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے کتاب السرائر الف لام سین رے الف حمزہ رے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 646۔ آئیے پیج 323 کتاب کے پہنچ گئے ہیں ہم، اور یہاں پر سب ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں عالم کی مصاحبت کے آداب۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے جب تم کسی عالم کے پاس بیٹھو تو بولنے سے زیادہ سننے کی کوشش کرو اور اچھے طریقے سے سننے کا سلیقہ سیکھ لو جس طرح تم اچھی گفتگو سیکھتے ہو۔ یہاں پر حوالہ ہے الاختصاص صفحہ نمبر 245۔ اختصاص کیجیے الف خ ت صاد الف صاد۔ آگے چلتے ہیں عالم کی مصابحت کی جزا، یہ سب ہیڈنگ ہے، اور اس میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کسی عالم کے پاس ایک گھڑی بیٹھتا ہے خدا اسے آواز دیتا ہے کہ تو میرے دوست کے پاس بیٹھا ہے، پس مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم میں تمہیں جنت میں اس کا ہم نشین بناؤں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہاں پر حوالہ ہے الامالی صدوق صفحہ نمبر 37۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ کے علمی نشستوں میں شرکت کی جزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے ابو ذر، علمی گفتگو کی محفل میں ایک گھڑی بیٹھنا خدا کے ہاں 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے جس میں ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی جائے۔ نیز آپ نے فرمایا اے ابو ذر، علمی گفتگو میں ایک گھڑی شریک رہنا تیرے لیے 1 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جس میں دنوں کو روزہ رکھا جائے اور راتوں کو بیدار رہ کر عبادت کی جائے۔ اور یہ ہے حوالہ نوٹ کرنے کے لیے جامع الاخبار صفحہ نمبر 38۔ لکھا ہے مروی ہے کہ ایک انصاری نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا یا رسول اللہ، جب کسی جنازے کی تشییع ہو رہی ہو تیشین یہ عین، دوبارہ اس کی ہجت کرتی ہوں، تیشین یہ عین، ہو سکتا ہے میں اس کو ادا صحیح کرنا پائی ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ جب کسی جنازے کی تشییع ہو رہی ہو اور اسی دوران کسی عالم کی محفل بھی سجی ہو تو آپ کی نظر میں میرے لیے ان دونوں میں سے کس میں شرکت زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنازے کی تشییع کرنے اور مردے کو دفنانے والے موجود ہوں تو یقیناً عالم کی مجلس میں شرکت، 1000 جنازوں میں شرکت، 1000 بیماریوں کی عیادت، 1000 راتوں کی عبادت، 1000 دنوں کے روزے، 1000 درہم مسکینوں کو صدقہ دینے، واجب حج کے علاوہ 1000 بار حج کرنے، نیز واجب جنگ کے علاوہ تیری جان اور تیرے مال کے ساتھ راہ خدا میں 1000 بار جنگ کرنے سے افضل ہے۔ اور یہ ہے حوالہ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 12۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج 323 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے نکتہ، علمی محافل میں شرکت کے تعمیری نتائج یعنی دینی آگاہ کے حصول کی وجہ سے اس قدر سود مند آثار مرتب ہوتے ہیں۔ یہ آگاہی الحاد، شرک اور کفر سے نجات، توحید و ایمان کی طرف رغبت، ظلم سے رہائی، عدل تک رسائی، فسق و فجور سے نجات اور طاعت و تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اب اگلی نیکسٹ ہیڈنگ ہے قرآن کی روح سے قابل احترام
علماء کی نشانیاں، یعنی یہ سب ہیڈنگ ہے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، قرآن کی روح سے قابل احترام علماء کی نشانیاں۔ اب اس میں ڈفرینٹ سب ہیڈنگز چلیں گی۔ سب سے پہلے خشیت الہی، خدا کے بندوں میں سے صرف علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے حضور خشوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 28 کا۔ پھر ہے خوف کے بغیر تبلیغ دین، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، نیز اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب کے لیے خدا ہی کافی ہے۔ بریکٹ پہ لکھا ہے پس صرف اسی سے ڈرنا چاہیے، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 جو ہم نے ابھی پڑھا۔ پھر سب ہیڈنگ ہے قرآن کے آگے فروتنی اور جذبہ تسلیم، اور بریکٹ میں لکھا ہے سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے انہیں جاننا چاہیے کہ قرآن حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، انہیں اس پر ایمان لانا چاہیے تاکہ ان کے دل اس کے سامنے فروتن اور نرم ہو جائیں۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 54 جب یہ مکمل ہوا تو، اور شروع میں سورہ حج میں اب بتا تو دیا تھا لیکن آیت نمبر ابھی بتا دی۔ پھر ہے گریہ و مناجات، اور یہ بھی سب ہیڈنگ ہے گریہ اور مناجات۔ پھر یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ سورہ اسراء میں ارشاد ہوتا ہے کہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ زمین پر سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک و منزہ ہے اور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہوگا۔ وہ سجدہ کرتے اور روتے ہیں اور ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ اسراء آیات ہیں 107 اور 109۔ اور اب ہم کتاب کے پیج نمبر 324 پہ آ گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کو وہ علم ملے جو اسے نہ رلائے، اسے در حقیقت وہ علم ملا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب یہاں پر ہم نے حوالہ دیکھنا ہے جو کہ حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 462۔ اس حدیث کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کو وہ علم ملے جو اسے نہ رلائے، اسے در حقیقت وہ علم ملا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے حوالہ بھی جان لیا سورہ اسراء آیات 107 اور 109، یہ دو تھی۔ پھر لکھا ہے زمانہ شناسی اور خود شناسی، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے قابل احترام علماء کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ عمیق عین میم یہ قاف عمیق شناخت والا اور عاقل ہوتا ہے، وہ غم و اندوہ اور شب بیداری کا عادی ہوتا ہے اور بندگی کا لباس زیب تن کرتا ہے اور رات کی تاریکی میں عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے، وہ خشیت الہی میں ڈوب کر عمل کرتا ہے اور وہ خوف کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے اور اپنی حالت کو مد نظر رکھتا ہے، وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو پہچانتا ہے اور اپنے سب سے قابل اعتبار بھائیوں سے بھی خائف رہتا ہے۔ پس خدا اس قسم کے عالم کو مضبوطی عطا کرتا ہے اور قیامت کے دن اسے امان دیتا ہے۔ یہاں پر حوالہ آ گیا ہے جی، حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ آگے چلتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ہمیشہ فرماتے تھے اے طالب علم، عالم کی 3 علامات ہیں، علم، حلم اور سکوت۔ اسی طرح علم کا نقلی دکھاوا کرنے والے کی 3 علامات ہیں، وہ اپنے سے برتر لوگوں کے ساتھ ناجائز نزاع کرتا ہے، نون ز الف عین، اپنے سے کمتر پر غلبے کے ذریعے ظلم کرتا ہے اور ظالموں کی حمایت کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37۔ پھر اگلی اب ہیڈنگ آ گئی ہے کہ اس فقیہ کی علامات جس کی اطاعت ضروری ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ فقہاء میں سے جو اپنے نفس کو بچانے والا ہو، اپنے دین کا محافظ ہو، ہوا و ہوس کا مخالف ہو اور اپنے مولا کا تابعدار ہو، عوام کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ شیعہ فقہاء میں سے بعض ہی ایسے ہوتے ہیں، سب نہیں۔ یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے الاحتجاج صفحہ نمبر 458۔ اب ہم کتاب کے صفحہ 325 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ سب ہیڈنگ ہے علماء کی توہین کی سزا، بلکہ یہ ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ نہیں ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی عالم کی اہانت کرے اس نے میری توہین کی ہے، جو شخص میری اہانت کرے اس نے خدا کی اہانت کی ہے، بس اس کا انجام جہنم ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 38۔ پھر آگے چلتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان فقیہ کی توہین کرے وہ قیامت کے دن اس حالت میں خدا کے ساتھ ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے خشمگین ہوگا۔ خیشین میم گافیہ نون۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، اوالی اللسالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60۔ اب پھر اگلی ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ کے عالم کی اہانت کے عواقب۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کو حقیر سمجھنے سے پرہیز کر، کیونکہ یہ تیری قدر و قیمت میں کمی، تیرے بارے میں بدگمانی اور تجھے تکبر میں مبتلا کرنے کا موجب ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے صفحہ نمبر غرار الحکم، پھر صفحہ نمبر لکھیے 47۔ آگے چلتے ہیں، لکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عالم کو خوار کرے اس نے مجھے خوار کیا، اور جو مجھے خوار کرے وہ کافر ہے۔ اور یہ ہے حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 165۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے بے عمل علماء سے احتراز۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقہا پیغمبروں کے امانت دار ہیں بشرطے کہ وہ دنیا دار نہ ہو جائیں۔ سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول دنیا دار ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ظالم بادشاہ کی پیروی، پس جب وہ ایسا کریں تو اپنے دین کے بارے میں ان لوگوں سے محتاط رہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ آئیے اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 326 پر آ گئے۔ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ عالم ہے جو اپنی دنیا کو اپنے علم پر ترجیح دیتا ہے، دنیا کا دلدادہ ہوتا ہے اور حصول دنیا کے لیے اس طرح تگ و دو کرتا ہے کہ اگر اسے لوگوں کو حیرت و سرگردانی میں مبتلا کرنا پڑے تو ایسا کر لیتا ہے۔ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کا علم اس کے لیے اس طرح بے سود ہے جس طرح سورج کی روشنی اندھے کے لیے بے فائدہ ہے۔ اور یہاں پر ہمیں حوالہ دیکھنا ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 503۔ پھر لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا ہی فرمان ہے کہ دینار یعنی پیسہ دین کے لیے آفت ہے جبکہ عالم دین کا طبیب ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ پس جب تم یہ مشاہدہ کرو کہ طبیب آفت کو اپنی طرف کھینچ لا رہا ہے تو اس پر اعتماد نہ کرو کیونکہ وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جو کہ دیا گیا ہے کہ قرب الاسناد اور صفحہ نمبر 34 صفحہ نمبر 34۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نادان عبادت گزاروں اور بد کردار عالموں سے بچو کیونکہ یہ دونوں ہر فریب خوردہ کو فریب دینے والے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جب تم کسی عالم کو دنیا کا دلدادہ دیکھو تو اپنے دین کے معاملے میں اس پر اعتماد نہ کرو کیونکہ ہر دوست دار اپنے دوست کے گرد گھومتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 113۔ خدا نے، اب اگلی ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے، خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام نبی پر وحی کی۔ لکھا ہے میرے اور تیرے درمیان دنیا پرست عالم کو واسطہ مت بنا کیونکہ وہ تجھے اس راستے پر چلنے سے روکے گا جو میری محبت پر منتہی ہو۔ اس قسم کے علماء میرے عقیدت مند بندوں پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہیں، ان کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ میں ان کے دلوں سے میرے ساتھ راز و نیاز کی مٹھاس کو سلب کر لیتا ہوں۔ اور یہ ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر 394۔ ہم کتاب کے پیج 327 پہ آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے استاد کا مقام، یہ ہیڈنگ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم کو عابد پر اس طرح برتری حاصل ہے جس طرح مجھے تمہارے ادنا ترین فرد پر حاصل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک خدا، فرشتے اور اہل زمین یہاں تک کہ بلوں کے اندر گھسی ہوئی چیونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں بھی لوگوں کو اچھائیوں کی تعلیم دینے والے استادوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر یہ ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 61 صفحہ نمبر 245۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ خدایا میرے جانشینوں پر رحم فرما۔ سوال ہوا کہ آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا وہ جو میری حدیث اور سنت سب لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پھر انہیں میری امت کو سکھاتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 61 اور صفحہ 245۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے نکتہ، تعلیم کا مقام تبلیغ سے برتر ہے جس طرح تحقیق کا مقام تعلیم سے برتر ہے۔ حقیقی معلمین
عام لوگوں کے لیے تبلیغ اور خاص لوگوں کے لیے تعلیم یعنی علم سکھانے پر ہمیشہ توجہ مبذول رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر آ گئی ہے اگلی ہیڈنگ ہے استاد کے حقوق کی رعایت اور اس کی جزا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، تیرے استاد کا حق یہ ہے کہ تو اس کی تعظیم بجا لائے، اس کی محفل میں کا احترام ملحوظ رکھے، اس کی بات اچھی طرح سنے اور اس کا رخ کرے، اس کے سامنے بیٹھے، اس کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرے۔ نیز جب کوئی شخص استاد سے کوئی سوال کرے تو اس سائل کا جواب نہ دے یہاں تک کہ خود استاد جواب دے۔ اس کی محفل میں کسی سے بات نہ کرے، تو استاد کے پاس کسی کی غیبت نہ کرے۔ اچھا یہاں سے پڑھ لیں دوبارہ سے کہ اس کی محفل میں کسی سے بات نہ کرے اور تو استاد کے پاس کسی کی غیبت نہ کرے۔ جب تیرے پاس استاد کی غیبت کی جائے تو اس کی صفائی پیش کرے، تو اس کے عیوب کو چھپائے، اس کے اچھائیوں کو ظاہر کرے، اس کے دشمن سے میل جول نہ رکھے اور اس کے دوست سے عداوت نہ برتے۔ اور یہ ہے حوالہ صفحہ نمبر 328 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں حوالہ نہیں تھا۔ لکھا ہے جب تو ایسا کرے گا تو اللہ کے فرشتے تیرے حق میں گواہی دیں گے کہ تو نے اللہ کی خاطر اس کا رخ کیا ہے اور اللہ کی خاطر اس سے علم حاصل کیا ہے، نہ کہ لوگوں کی خاطر۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 620۔ اب پھر ہیڈنگ ہے استاد کی بے احترامی کی وجہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی اور معمولی نہیں سمجھتا، اور وہ 3 یہ ہیں: وہ شخص جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے ہیں، عادل پیشوا اور اچھائیوں کی تعلیم دینے والا استاد۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تنبیہ الخواطر ونزہۃ النواظر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212۔ پھر اس کے بعد دیا ہے طالبان علم بریکٹ میں لکھا ہے شاگرد، اور اس کے ساتھ سب ہیڈنگ دی ہے طالب علم کی فضیلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک طالب علم مجاہدوں، سرحدی محافظوں، حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور خانہ خدا کے پاس رہنے والوں سے افضل ہے۔ درخت، ہوائیں، بادل، سمندر، ستارے، نباتات اور وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے طالب علم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جو کہ ارشاد القلوب کے صفحہ نمبر 164 سے ہے۔ پھر لکھا ہے پیج ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ 329 پہ لکھا ہے طالب علموں کی محبوبیت۔ آئیے جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا، فرشتے اور انبیاء طالب علم سے محبت کرتے ہیں، اور سوائے خوش بخت انسان کے کوئی علم سے محبت نہیں کرتا۔ پس علم حاصل کرنے والے قیامت کے دن کس قدر خوش قسمت ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 37۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی میری خوشنودی کا طالب ہو وہ میرے دوست کا احترام کرے۔ سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا دوست کون ہے؟ فرمایا علم کا طالب، وہ میرے ہاں فرشتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 301۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ سب ہیڈنگ ہے طالب علموں کی شفاعت۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ علم کے متلاشیوں کے لیے انبیاء کی طرح شفاعت کا حق حاصل ہے۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے ارشاد القلوب صفحہ نمبر 164۔ پھر لکھا ہے کہ طالبان علم کی تکریم کا صلہ، اور یہ ہے طالبان علم کی تکریم کا صلہ جی۔ اور یہاں پر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص طالب علم کا احترام کرے اس نے میرا احترام کیا ہے، جو کوئی میرا احترام کرے اس نے خدا کا احترام کیا ہے، اور خدا کا احترام کرنے والے کا صلہ جنت ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے جو کہ ہم نوٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہے مستدرک الوسائل اور جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 301۔ پھر ہے فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی علم کے طالب کے ساتھ سے ہاتھ ملائے، خدا اس کے جسم کو آگ
پر حرام قرار دے گا۔ اور یہ ہے حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 164۔ پھر ہیڈنگ آ گئی ہے طالب علم کی مدد کرنے کا صلہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شخص طالب علم کی مدد کرے وہ پیغمبروں کا محب ہے اور ان کے ساتھ ہوگا۔ جب طالب علم مرتا ہے تو خدا اسے اور اس کے جنازے کی تشییع میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے ارشاد القلوب صفحہ نمبر 164، اور ہم اس کتاب کے پیج نمبر 330 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے طالب علم کو ستانے اور اس سے عداوت رکھنے کی سزا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے والے سے عداوت رکھے بے شک اس نے انبیاء سے عداوت برتی ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ اور یہ ہے حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 164۔ اب آ گیا ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہے ساتھی اور شریک کار۔ آئیے اس بارے سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے لکھا ہے شریک کار کے ساتھ برتاؤ کے آداب۔ یہ سب ہیڈنگ تھی۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایک دوسرے سے ملاقات کا آغاز سلام اور مصافحے سے کرو اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت ایک دوسرے کے لیے استغفار کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الامالی توسی صفحہ نمبر 215 اور عدت الدائی صفحہ نمبر 189۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جی امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بعثت سے پہلے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک کار تھا۔ بعثت کے بعد وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور بولا کہ خدا آپ کو آپ کے شریک کار کی جانب سے جزائے خیر دے، کیونکہ آپ شریک اور ساتھی تھے لیکن نہیں جھگڑتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ خدا آپ کو بھی آپ کے شریک کار ساتھی کی طرف سے جزائے خیر دے، کیونکہ آپ فائدے کو رد نہیں کرتے تھے، اس سے دریغ نہیں کرتے تھے، نیز سخت گیر اور بخیل نہیں تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 308۔ پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف کنایا ہے کہ اب چونکہ آپ ابدی تجارت میں عظیم فائدے سے ہمکنار ہوئے ہیں تو اسے رد نہ کریں اور بخل سے کام نہ لیں۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ ایک اور روایت کی روح سے ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 331 پہ اس کتاب کے۔ لکھا ہے ایک اور روایت کی روح سے بعثت سے پہلے ابو صائب نامی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک کار تھا، اور بعثت کے بعد جب بھی اس کا ذکر چھڑتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو صائب کتنا اچھا ساتھی ہے، وہ نہ خشمگین ہوتا ہے اور نہ ہٹ دھرم تھا اور نہ جھگڑا کرتا تھا اور نہ جھگڑتا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 574 اور الاستیعاب کی ہی جہ الف لام الف کے نیچے زیر ہے الف سین تے یہ عین الف بے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے شریک کار کا حق۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا شریک کار کا حق یہ ہے کہ تو اسے فریب نہ دے، اس کے ساتھ خیانت نہ کر، اس کے خلاف چال نہ چلے اور اس کے معاملے میں خدا سے ڈرے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 624۔ پھر ہے شریک کار کے ساتھ نیکی کا صلہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر خدا کی رحمت ہو جو نیک کاموں میں اپنے شریک کار اور ساتھی کو مدد فراہم کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الامالی صدوق صفحہ نمبر 288۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ شریک کار کے ساتھ نیکی خدا کی رحمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ساتھ توام ہوتی ہے۔ تے واو الف اور الف کے اوپر ایسے کر کے زبر جو حمزہ کے جیسا ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے، توام ہوتی ہے۔ پھر نمبر 4 اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے بیماروں کے ساتھ برتاؤ۔ ہم نے پہلے استادوں کے ساتھ پڑھ لیا، پھر طالب علم کے بارے میں پڑھا، اب آ گیا ہے بیماروں کے ساتھ برتاؤ۔ لکھا ہے بیماروں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر خدا نے قرآن میں رحمت کی نظر فرمائی ہے اور ان سے بعض ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے، یا ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کو بیماری کے بعد صحت یابی کے ایام پر موکول کیا ہے۔ اب لکھا ہے کہ چنانچہ روزہ رکھنے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ بیمار اور مسافر دیگر ایام میں روزہ رکھیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا۔ اچھا جی، اب آگے چلتے۔ لکھا ہے وضو اور غسل کی جگہ تیمم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تم بیمار یا مسافر ہو اور پانی میسر نہ ہو یا اس کا استعمال نقصان دہ ہو تو پاک مٹی سے
تیمم کر لو۔ اور اس کا حوالہ ہے سورہ مائدہ میں آیا ہے آیت نمبر 6 میں۔ ہم کتاب کے پیج 332 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے بیماروں سے جہاد کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ کمزوروں، بیماروں نے سفر کے مخارج یا اہل و عیال کے مخارج نہ رکھنے والوں سے جہاد کی ذمہ داری ساقط ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 91۔ یہ ہم نے ابھی نوٹ کر لیا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ بیماروں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں معصوم پیشواؤں کی جانب سے بہت سی تاکیدی تعلیمات مروی ہیں۔ یہاں بیماری کی عیادت کی جزا اور عیادت کے آداب کے بارے میں بعض روایات کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں بیمار کی عیادت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے ساتھ سب ہیڈنگ ہے بیمار کی عیادت کی ترغیب۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مریض کی عیادت کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ روضۃ الواعظین اور صفحہ نمبر 388۔ پھر نیکسٹ ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیماروں کی عیادت کرو اور ان سے دعا کی درخواست کرو کیونکہ بیماروں کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے۔ اور اس کا حوالہ آ گیا ہے جی مشکات الانوار صفحہ نمبر 281۔ آگے چلتے ہیں۔ اب سب ہیڈنگ ہے مومن کی عیادت کی اہمیت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے 7 حقوق ہیں، اگر وہ ان کی رعایت نہ کرے تو وہ اللہ کی ولایت اور اطاعت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں سے 7واں حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جو کہ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 291 اور 292، یہ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا۔ اب آگئی ہے نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے ہم سفر کی تیمارداری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہارا کوئی ساتھی بیمار ہو جائے تو 3 دن تک ٹھہرو اور اس کی تیمارداری کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے قرب الاسناد صفحہ نمبر 64۔ پھر لکھا ہے کہ مرازم ابن حکیم نامی شخص کہتا ہے کہ میں نے محمد بن مصادف م ص ا ف کے ساتھ حج کا سفر کیا اور میں مدینے میں بیمار پڑ گیا۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر مسجد جاتا تھا۔ میں نے اس کے باپ کے پاس اس کی شکایت کی۔ اس نے امام صادق علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا۔ آپ نے محمد بن مصادف کو پیغام دیا کہ اگر تم گھر میں رہ کر بیمار کی تیمارداری کرتے تو اس کا ثواب مسجد میں عبادت کرنے سے زیادہ ہوتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 545۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 333 پہ آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے اہل سنت کے مریضوں کی عیادت۔ امام صادق علیہ السلام نے زید شہام سے فرمایا کہ اے زید اہل سنت کے ساتھ ان کی روش کے مطابق برتاؤ کرو، ان کی مسجد میں نماز پڑھو، ان کے بیماروں کی عیادت کرو اور ان کے جنازوں کی تشییع میں شرکت کرو۔ اگر ممکن ہو تو امامت کرو اور اذان دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ کہیں گے کہ یہ جعفری ہے اور خدا رحمت کرے جعفر پر جس نے اپنے اصحاب کی خوب تربیت کی ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو وہ کہیں گے کہ یہ جعفری ہیں اور خدا جعفر کی خبر لے جس نے اپنے اصحاب کو بہت بری تربیت دی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383۔ آگے چلتے ہیں کہ جلدی بیماری میں مبتلا مریضوں کی ہم نشینی۔ لکھا ہے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک شخص آیا جس کا چہرہ سیاہ تھا اور وہ چیچک کی بیماری یعنی کہ جو متعدی بیماری ہے اس میں مبتلا تھا، اس کی جلد پر آبلے پڑے ہوتے تھے۔ جس کسی کے پاس بیٹھتا شخص وہ وہاں سے اٹھ جاتا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201۔ اب یہاں پہ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے وہ بیمار جن کی عیادت نہیں کی جاتی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا آنکھ کی تکلیف میں عیادت نہیں ہوتی، اسی طرح 3 دن سے کم بیمار رہنے کی صورت میں بھی عیادت نہیں کی جاتی۔ پھر ہے اگر بیمار کی عیادت ضروری ہو جائے تو 1 دن چھوڑ کر عیادت کی جائے، اور اگر بیماری طول پکڑ جائے تو بیمار کو اس کے گھر والوں پر چھوڑ دو۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ تاکہ وہ بیماری کی آسائش کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اس کی دیکھ بھال کریں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117۔
پھر ہے عیادت کے لیے سفر کرنے کا حکم، جو کہ سب ہیڈنگ ہے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے علی، بیمار کی عیادت کے لیے 1 میل تقریباً 2 کلومیٹر سفر کرو۔ اور یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361، اور ہم کتاب کے پیج 334 کو پڑھ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے بیمار کی عیادت کا ثواب، اس کے بارے میں سب ہیڈنگز ہیں، گناہوں کی بخشش اور بے تحاشا اجر، جائیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے فرمان نبوی ہے، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرے اسے اپنے گھر لوٹنے تک ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ یعنی بہت زیادہ نیکیاں ملیں گی، اس کے 7 کروڑ گناہ بخشے جائیں گے، اور 7 کروڑ درجات بلند کیے جائیں گے، اور اس پر 7 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو اسے اس کی قبر میں بٹھائیں گے اور قیامت تک اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361۔ پھر ہے فرشتوں کا استغفار۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی مومن کسی مومن کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت الہی میں غوطہ ور ہوتا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت الہی سے گھیر لیتی ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس پر مقرر فرماتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت طلب کریں اور اس سے کہیں کل اسی وقت تک خوش اور پاکیزہ رہو اور تجھے بہشت مبارک ہو۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120۔ پھر لکھا ہے بیمار کی دعا کی قبولیت۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی خاطر کسی بیمار کی عیادت کرنے کے اس حق میں کرے کہ اس کے حق میں بیمار جو بھی دعا کرتا ہے اسے خدا قبول فرماتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ ثواب العمال اور صفحہ نمبر 194، اس میں جلد نہیں دی گئی ہے۔ اب ہم کتاب کی 335 پیج پر ہیں۔ لکھا ہے مومن کی عیادت، خدا کی زیارت۔ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ایک بندے کی یوں سرزنش فرمائے گا کہ اے میرے بندہ، جب میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اور بندہ جواب دے گا کہ پروردگار، تو بیماری سے پاک اور منزہ ہے، تو بندوں کا پالنے والا ہے، تجھے ہرگز تکلیف یا بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا مومن بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی کہ اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا اور تیرے حوائج کی برابری کی ذمہ داری لیتا اور انہیں بر لاتا۔ اس کی وجہ میرے مومن بندے کی عزت و منزلت ہے اور میں رحمان و رحیم ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417۔ نیکسٹ، عیادت کی راہ میں مرنے کا ثواب۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں 3 طرح کے لوگوں کے لیے بہشت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اور اسی دوران مر جائے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بیمار کی تیمارداری کا اجر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن رات کسی بیمار کی تیمارداری کرے، خدا اسے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے گا، پھر وہ چمکتی بجلی کی طرح صراط کو پاک کر لے گا، یعنی پل صراط کو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ثواب الاعمال جلد نمبر 289۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے بیمار کی حاجت روائی کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی حاجت روائی کی کوشش کرے اور وہ حاجت بر لائے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اپنی ولادت کے دن پاک تھا۔ ایک انصاری نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، خواہ بیمار کا تعلق اس کے اپنے گھرانے سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عظیم ترین اجر پانے والوں میں سے ایک وہ ہے کہ جو اپنے گھر کی حاجت روائی کرنے کی کوشش کرے، اور جو شخص اپنے گھرانے کو ضائع کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ قطع کرے، اللہ اس دن اچھی جزا سے محروم اور تباہ کرے گا جس دن وہ نیکوکاروں کو اجر دے گا۔ اور یہ ہے حوالہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 289۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 338 پر آ گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی حاجت روائی کی کوشش کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اپنی ولادت کے دن پاک تھا۔ اور یہاں پر بھی حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16۔ پھر ہے بیمار کو کھانا کھلانے کی جزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کی
کسی بیمار کو ایسا کھانا کھلائے جو اسے پسند ہو تو اللہ اسے بہشت کے میوے کھلائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الدعوت صفحہ نمبر 230۔ پھر ہے فرمان نبوی ہے کہ اپنے مریضوں کو ان کی رغبت کے برخلاف کھانے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144، اور آخری بات لکھی ہوئی ہے کہ بیمار کو ستانے کی ممانعت، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیماری اور مصیبت میں مبتلا کو لوگوں کو نظر جما کر نہ دیکھو، کیونکہ یہ عمل انہیں محزون کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ مشکات الانوار صفحہ نمبر 28۔ یوں ہم پیج 338 پر اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔